हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन की सर्द फ़ज़ाओं से गर्मा गर्म सियासत की ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल पाकिस्तान के शहर मेल्सी में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़े जलसे से खिताब किया और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को ललकारा। आज आपसे इस मौजू पे बात करेंगे और उनकी इस ललकार से यहाँ लंदन में बैठे हुए एमन फील्ड के फ्लैट्स में मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें किस तरह लर्ज़ा खेज़ हैं इससे भी आपको आगाह करेंगे और कुछ तारीख़ के औराक भी आपके सामने पलटेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आवाज़ में वो ताकत पैदा हो सके जो आपका साथ देने से हक़ और सच की सरबुलंदी के लिए उठती है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले अर्ज़ किया कि कल यानी इतवार के रोज़ पाकिस्तान के शहर मेल्सी में एक बड़े जलसा आम से ख़िताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बातें की, पाकिस्तान के सहाफ़ती हल्के उस पर ख़ासी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये 3 साला तनकीद जो है अब किस तरह बढ़ रही है और क्यों होती है, ये तनकीद क्यों करते हैं लोग। इमरान खान की ज़बान और लहब व लहजे पे तनकीद करने वाले क्या ये भूल जाते हैं कि इससे पहले की हुकूमतें अपने मुखालफिन के साथ क्या ज़बान इस्तेमाल करती रहीं। इससे भी आपको आज आगाह करना है। मेल्सी में ख़िताब करते हुए जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अंदरूनी दुश्मनों को ललकारते हुए कहा कि तहरीक अदम इत्माद आज ही ले आओ। तुम ये जो वक्त देते हो कभी 48 घंटे का, जो कि मुझे आलम बरज़ख के घंटे लगते हैं, तुम आज ही तहरीक एतमाद ले आओ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। उन्होंने अपने पार्टी वर्करों को भी मुखातब करते हुए कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, अपोजिशन वाले जब चाहें तहरीक अदम इत्माद ले आएँ। इतराज़ ये किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म का लबो लहजा जो था वो बड़ा काबिल इतराज़ था। उन्होंने पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नाअहल बहानेबाज बीमार शरीफ को मुखातब करते हुए कहा कि वो जैली बीमार हैं और भगोड़े हैं और यहाँ पर वो धोखा देकर एक्टिंग करके लंदन फरार हो गए। अब आप बताएं कि इस बात में क्या काबिल इतराज़ बात है। और अगर हमारे सहाफ़ी दोस्तों को या मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को इस बात पर इतराज़ है कि इमरान खान ने कोई ऐसी बात कही है कि जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी और गैर मुनासिब है, तो क्या आज के बाद मैं अपने महल्ले के सबसे बड़े जुआरिये, चोर और डाकू को हाजी सनाउल्लाह कहना शुरू कर दूं, या फिर किसी ऐसे शख्स को कि जो अपने आप को आलम दीन कहता हो और उसकी कोई तसनीफ़ ना हो, दीन के हवाले से उसकी कोई खिदमात ना हो, बल्कि वो मदरसे के मासूम बच्चों को वरगला कर दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को काफिर देने में लगा हुआ हो, करार देने में लगा हुआ हो और लोगों को काफिर देकर कत्ल पर उकसाता हो, तो क्या उसको मैं मौलाना कहूँगा? क्या मैं उसको आलिम दीन कहूँगा? तो क्या आपको याद नहीं है, जिसने भी ये पढ़ा है कुरान मजीद में और जिसने भी ये सुना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के इक़्तिसा से, कि उनको नहीं पता कि 14वीं सदी के उलमा के बारे में क्या कहा गया है। और ये जय्यद उलमा के बारे में नहीं
کہ جو فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالم دین بنتے ہیں۔ مولانا صاحب مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سی اسلام کے لیے اتنی بڑی کتابیں تحریر کی کہ جو آج کسی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہوں۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی کتابیں سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، دنیا کی بے شمار یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ریفرنس بکس کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان عرف ڈیزل کی کون سی ایسی کتاب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ فرانس کی کسی آئل کمپنی میں تو کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور ڈیزل کے موضوع پہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ڈیزل کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی آپ کے نام کے ساتھ ڈیزل اس لیے لگا کہ آپ ڈیزل کے پرمٹ کھا گئے، اور آپ تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بننے کے بعد ڈیزل کی جگہ لسی بھی کروڑوں روپے کی پی گئے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فضلو نہ کہا جائے۔ وہ فضلو تو ہم گاؤں میں کہہ دیتے ہیں، کسی کے دادے کا نام فضل ہو تو اس کو فضلو کہہ دیتے ہیں، یہ کون سا ایسا قابل اعتراض نام ہے؟ آپ کی حرکتیں ویسے جو ہیں وہ فضلو والی ہیں۔ دوسری طرف یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ زرداری کو بیماری کیوں کہہ دیا؟ تو زرداری جو ہے وہ کیا ٹکٹیں بلیک نہیں کرتے رہے؟ بمبینو سینما کراچی کی دیواریں اور اس کے جو بیک پر جو بلیکی ہے جہاں پر کھڑے ہو کر ٹکٹیں بلیک کرتے ہیں، وہ زرداری کے چہرے کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے سرے محل میں لوٹی ہوئی دولت منتقل نہیں کی؟ کیا انہوں نے سوئس بینکوں میں اپنے پیسے منتقل نہیں کیے پاکستان کے خزانوں سے لوٹے ہوئے؟ عجیب بات کرتے ہیں، چوروں کو چور کہنا، ڈاکو کو ڈاکو کہنا، آپ سمجھتے ہیں یہ نامناسب ہے؟ یہ بہت ہی ہلکے لفظ ہیں جو عمران خان نے استعمال کیے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے لفظ ایجاد ہونے چاہیے۔ گاڈ فادر، سسنین مافیا جیسا کہ عدالت نے کہا تھا، یہ الفاظ ہیں ان کے لیے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، اب آتے ہیں انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر عمران خان نے کیسے للکارا ہے۔ ناظرین آپ کو میں 1979 میں لے جاتا ہوں۔ ایران میں انقلاب آ گیا، آیت اللہ خمینی جو ہیں وہ انقلاب کی قیادت کرتے ہوئے ایران کی بڑی شخصیت کے طور پر سامنے آئے، لیکن چونکہ شاہ ایران جو تھا وہ امریکی چمچہ تھا، اس لیے امریکہ نے ایران میں انقلاب آنے کے بعد ایران پر پابندیاں بھی لگا دیں اور سزا کے طور پر عراق کی جنگ کو بھی مسلط کر دیا۔ میں 1985 میں ایران کے شہر مشہد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ محاذ جنگ سے نوجوانوں کے لاشیں آتے ہیں شہداء کے، اور وہ قبرستان بہشت زہرا میں دفنائے جاتے ہیں، لیکن عوام کا ولولہ اس قدر بلند تھا کہ عراق کی جنگ کو ایک کھیل کے طور پر محسوس کیا جاتا تھا، کوئی اتنا سیریس نہیں لیا جاتا، لیکن بین الاقوامی طاقتوں نے ایران کو سبق سکھانے کے لیے یہ جنگ ان پر مسلط کی تھی۔ اسی دوران میں 1979 اور 85-86 کا زمانہ جو ہے، ایران کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر جمعرات کی شام اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر تمام خاندان کے افراد مرگ بر امریکہ یعنی امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگائیں گے، بلند آواز۔ 3 نسلیں گزر گئیں، آج تک جو ہے ایران میں جمعرات کی شب گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر مرگ بر امریکہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ یعنی امریکہ کے بارے میں نفرت کا یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ آنے والی نسلیں بھی امریکہ سے نفرت کریں، کیونکہ اس نے ان کے ملک میں عدم استحکام پیدا کیا۔ آج عمران خان نے امریکہ کو للکارا ہے، یورپین یونین کو کہا ہے اور عوام کو بتایا کہ انہوں نے مجھے خط لکھے اور میں نے ان سے کہا کہ جب بھارت جو ہے وہ کشمیر میں ظلم ڈھاتا ہے تو کیا آپ اس کو بھی خط لکھتے ہیں؟ اور بھارت ان ممالک میں شامل تھا جو آپ کو ووٹ دینے والے تھے، کیا آپ نے ان کو بھی خط لکھے تھے؟ کیا ہم آپ کے نوکر ہیں؟ ہم آپ کے غلام ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں؟ نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ اگر آپ ڈرون اٹیک کریں گے تو ہم آپ کا ڈرون جو ہے وہ وہیں سے آپ کا ڈرون گرا دیں گے۔ یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے جو عمران خان نے کیا۔ میرا قوم سے بھی یہ مطالبہ ہے آج کے اس ویلاگ کے ذریعے کہ آپ بھی اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر امریکہ مرد آباد کہیں،
کیونکہ امریکہ ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو عمران خان ہے وہ اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیے گا، جلسے کی ویڈیو، وہ اپنی ہر تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان عرف فضلو، میں بھی کہوں گا فضلو جی جو ہیں وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیے جلسے کی بھی اور مولانا فضل الرحمان کی مدد مانگنے کی بھی۔ اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے امریکہ سے مدد مانگنے والے کو آپ فضلو کہیں گے یا عالم دین کہیں گے، یہ فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے، نقطے سے نقطہ پھر آپ نے ملانا ہے۔ ذرا یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے ہی کامیابی اور عزت مانگتے ہیں۔ عالمی حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں۔ اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، ایک طویل زمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے، پھر ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے، تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ، تو پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا۔ جی تو آپ نے یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائی، مولانا فضل الرحمان عرف فضلو امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ میں آپ کو ماضی میں لے گیا تھا 1979 میں، تو یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ایران اس وقت خاصا کمزور تھا، رشیا ایک جنگ میں الجھا ہوا تھا افغانستان میں، اور انڈیا جو ہے وہ ایران کو آنکھیں دکھاتا تھا۔ لیکن پاکستان کی حالت بہت مختلف ہے۔ پاکستان اس وقت نیوکلیئر پاور ہے۔ انڈیا، اگر میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان انڈیا پر حملہ کر دے تو 24 گھنٹوں میں کشمیر ہمارا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور آپ کی قیادت جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں ہے، اور آپ کے ساتھ رشیا جیسی سپر پاور کھڑی ہے۔ چین مضبوط ہے، وہ 1979 میں جب ایران کا معاملہ تھا چین بھی اتنا مضبوط نہیں تھا، تو چائنا مضبوط ہے، رشیا طاقت میں ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ لیکن ہمارے سیاسی لیڈر امریکیوں کی طرف دیکھتے ہیں، ڈالرز کے دل دادا ہیں۔ میں نے نوٹ وہا میرا موڈ بنے، میں نے ڈالر وہا میرا موڈ بنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ بھی امریکیوں کے کہنے پر ڈالروں کے عوض بیچ دی تھی۔ ان کا کردار یہ ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات پر امریکی مفادات اور یورپین مفادات کو ترجیح دی ہے۔ اور اب جب ساری دنیا میں امریکہ ذلیل ہو رہا ہے، ساری دنیا میں یورپ جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے مفادات کے لیے اپنے آپ کو جنگ میں جھونکیں۔ عمران خان نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم نے آپ کی خاطر جنگ لڑی اور آپ نے الٹا ہمیں ہی کہہ دیا کہ ہماری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا ہے، اب ہم آپ کے باتوں میں نہیں آنے والے، اب آپ کی باتوں میں نہیں آنے والے۔ اور پھر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے زرداری کو بیماری کہہ دیا، تو شہباز شریف کیا کہتے تھے؟ علی بابا 40 چور کہتے تھے میں ان کا پیٹ پھاڑوں گا، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں شہباز شریف کو کہہ دیا بوٹ پالشیا، تو شہباز شریف برقع پہن کے گیٹ نمبر 4 کے چکر کیوں لگاتے تھے رات کے وقت؟ چودھری نثار کے ہمراہ کیوں بوٹ پالش کرتے ہیں؟ پالشیا کو پالشیا ہی کہیں گے۔ میں جس سے بوٹ پالش کراتا ہوں وہ بوٹ پالشیا ہی کہوں گا اس کو، میں اس کو پروفیسر اللہ دیتا نہیں کہوں گا گورنمنٹ کالج لاہور کا، میں وہی کہوں گا جو اس کا کردار ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، قوم بن جائیے ایرانیوں کی طرح، جس طرح ایرانی ایک قوم بن گئے، سیسا پڑائی دیوار بن گئے امریکہ کے سامنے۔ آج تک امریکہ جو ہے 1979 سے تیسری نسل جوان ہوگی، آج تک جو ہے امریکہ ان کو ہلا نہیں سکا، دوبارہ شہنشاہیت نہیں لا سکا اس ملک میں۔ ایک مرتبہ کوشش کی، جب انتخابات تھے ان کے احمدی نژاد کے، منہ کی کھانا پڑی، ایرانیوں نے خوب ٹھوک کر جواب دیا، اور جو ان کے جاسوس جرنلسٹ بھی وہاں آئے ہوئے تھے ان کو بھی 6 مہینے کے لیے اندر کر دیا۔ تو ضرورت تو اسی امر کی ہے کہ یہاں بھی جو وطن فروش صحافی ہیں ان کو ککے باندر کی طرح 6 مہینے اندر پھینکیں، بھول جائیں ان کو، اور اس کے بعد ان کو سرت آ جائے گی، بندے دے پتر بن جان گے،
پاکستان یہ سلیم لفافی کیا چیز ہے یار. میں تو وہاں سے جب آیا تھا پاکستان سے انگلینڈ تو اس جیسا کوئی جرنلسٹ میرے سامنے, میری بھی قسمت خراب ہے کہ مجھے ایسے صحافیوں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جو لفافے پلاٹ اور ملک ریاض جیسے لوگوں کی مداثرائی کرتے ہیں اور عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں. میں بہت سارے جرنلسٹوں کو جانتا ہوں جو اس لیے عمران خان سے ناراض ہیں کہ ان کے لفافے بند ہیں. جب نیا فواد چودھری وزیر اطلاعات بنا تو یہاں پاکستان ہائی کمیشن میں ایک پریس کانفرنس تھی. وہاں ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ نے ان کو بھی بند کر دیا جو لفافے دیتے تھے, اور آپ نے اخباروں کے اشتہارات بھی بند کر دیے ہیں, تو اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بس اب چائے پانی پہ, وہ چائے پہ بسکٹ پہ گزارا کرنا پڑے گا. تو ناظرین یہ ساری صورتحال آج میں نے آپ کے سامنے رکھی, لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جان کی بھی حفاظت کریں, کیونکہ جس مشن پر آپ نکل پڑے ہیں اس میں آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی شدید نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خودکش بمبار بناتے ہیں, یہ سیاست کے لیے ملکی مفادات کی قربانیاں دیتے ہیں. ان کے بارے میں ایک امریکی ڈپلومیٹ نے کہا تھا نا اپنی کتاب میں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو کسی بھی قیمت پر خریدا جا سکتا ہے. تو آپ ان سے ہوشیار رہیے, اپنی جان کی بھی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اور ناظرین میں آج شام کو مدینہ المنورہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں, عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں, ملک و قوم کے لیے, آپ سب ناظرین کے لیے اور عمران خان کے لیے خاص طور پر دعائے خیر ہوگی, اور ان کی حفاظت کے لیے, حفظ و امان کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کے دربار میں جا کر جو ہے ان کے لیے دعائے خیر ہوگی, اور پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی اور آپ سب کی سالمیت کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کروں گا. اگلے 2 یا 3 ہفتے میرا آپ سے رابطہ جو ہے وہ سعودی عرب اور دبئی سے ہوگا, اور انشاءاللہ 29 مارچ کو میری واپسی ہے. اس کے بعد پھر لنڈن سے آپ کو جو ہے پروگرام آپ کی خدمت پیش کروں گا. اس دوران آپ کے ساتھ جو پروگرام ہے, ویلاگ ہے, وہ مدینہ المنورہ اور مکہ سے ہوگا اور دبئی سے ہوگا. اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے پاکستان کی سلامتی کا وہی نعرہ جو ہمیشہ لگایا کرتا ہوں, پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.